और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, सलातुकुम अलैया मुहरिज़तुन लिदुआइकुम व मरदातुन लिरब्बिकुम व ज़कातुन लिअअमालिकुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं की हिफाजत करने वाला और तुम्हारे रब की रज़ा का बाइस और तुम्हारे आमाल की पाकीज़गी का सबब है। एक दुरूद है। अब ब्लेसिंग्स और बेनिफिट्स कितने हैं कि फरमाया दुआओं की हिफाजत करने वाला है दुरूद पाक, अल्लाह को राज़ी करने वाला है और आमाल की पाकीज़गी का सबब है। तो फिर क्यों ना हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। बरसेगी रहमते शहे अबरार बिल यकीन, बरसेगी रहमते शहे अबरार बिल यकीन, मिट जाएगा गुनाहों का काजल दुरूद पढ़। इश्के नबी में झूम के पढ़ते रहो मुदाम, गरचे कोई कहे तुझे पागल दुरूद पढ़। दुनिया की उलझनों से मिलेगी तुझे नजात, गर चाहिए नजात मुसलसल दुरूद पढ़। तो आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान पाक की कुछ आयतों को सुनते हैं और उन आयतों से मिलने वाला मैसेज समझने की कोशिश करते हैं। आज कुरान पाक का पारा है 11, सूरह यूनुस, आयत नंबर 87 की तिलावत सुनेंगे और उसके तहत कुछ मैसेज ऑफ कुरान अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वअौहैना इला मूसा व अखीही अन तबव्वआ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह वबश्शिरिल मुमिनीन। ये एक ऐसी कमाल की आयत है कि इस आयत में हम सबको अपने घर का एनवायरनमेंट कैसा रखना है वो गाइड किया गया है। आज घर की डिजाइनिंग कैसी हो, घर की कलर स्कीम कैसी हो, घर का फर्नीचर कैसा हो, एम्बियंस कैसा हो, एलिवेशन कैसा हो, उस पर बहुत डिस्कस होती है। घर के अंदर माहौल कैसा हो, घर वालों का आपस में इंटरेक्शन कैसा हो, हमारी शरीयत, हमारा कुरान हमसे क्या चाहता है। एक्चुअली दिस इज टुडेज टॉपिक। ठीक है, अब जरा पहले इसका तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और हमने मूसा और उसके भाई को वही भेजी कि मिस्र में अपनी कौम के लिए मकानात बनाओ और अपने घरों को नमाज की जगह बनाओ और नमाज कायम रखो और मुसलमानों को खुशखबरी सुनाओ। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि ये कुरान ने जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का करीम ने जो यूँ समझिए ऑर्डर दिया या उसकी गाइडलाइन दी, वो क्या है, इंशाअल्लाह इसको हम समझते हैं। पहले एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह करीम की हमारे पास हम पर करोड़ों नेमतें हैं। एक अहम तरीन नेमत हमारा घर भी है। घर चाहे झोपड़ी की सूरत में हो, महल हो या छोटा हो, है बड़ा हो, आलीशान घर हो, घर आखिर घर ही होता है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी पाक जब बिस्तर पर तशरीफ लाते तो कितनी खूबसूरत दुआ है वो फरमाते। ये दुआ भी है और हम सबके लिए मैसेज भी है। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना। तर्जुमा क्या है, सब तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया, हमारी ज़रूरत पूरी फरमाई और हमें ठिकाना अता फरमाया। कितने ऐसे हैं जिनके पास बक़दरे किफ़ायत असबाब नहीं, कितने ऐसे हैं कि जिनका कोई घर नहीं है। ये घर मिलना, बल्ले आप किराए के घर में रहते हैं, कहीं भी रहते, छत है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। आज भी कितने लोग हैं जो बेघर हैं, फुटपाथ पे सोते हैं।
کیا ہم نے اس بات پر کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں گھر دیا ہے، ہمیں بے گھر نہیں بنایا ہے؟ گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں، میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، ہم دنیا بھر میں ٹریول کر لیں، آپ پنجاب جائیں، پاکستان کے کسی شہر جائیں، یا دنیا میں کہیں ٹریول کریں، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں، بہترین گھروں میں رہیں، مگر جو لطف اور سکون اپنے گھر آ کر ایک انسان کی فیلنگ بنتی ہے کہ میں اب اپنے گھر میں ہوں، بے شک وہ گھر چھوٹا سا ہو، چھوٹا سا بستر کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں نا جیسی نیند اپنے بستر پر آتی ہے وہ دنیا میں آپ کو کسی بھی لگژری گھر پہ بھی یا کسی بھی نرم بستر پر نہیں آتی۔ ایسا ہی ہے، یہ نعمت ہے، اپنے گھر میں آ کر بندہ ایک سیکیورٹی فیل کرتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کریم نے ہم پر احسان کتنے کیے ہیں، اس دنیا میں کتنے جانور، موذی کیڑے، سانپ، بچھو، شیر جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اگر وہ ہمارے گھروں کی طرف، ہمارے محلوں میں آ جائیں تو کتنا بڑا مشکل ہو جائے گی، گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا نا۔ مگر کوئی تو ہے نا جس نے ان سب کو ہماری آبادیوں سے روک رکھا ہے، رائٹ لیفٹ کئی جگہوں پر یہ جانور پائے جاتے ہیں، آس پاس جنگلات ہیں شہروں کے آس پاس، مگر وہ آبادیوں کی طرف نہیں آتے۔ یہ اللہ کریم ہے جس نے ان آفتوں، بلاؤں، ان مشکلوں کو ہمارے گھروں سے، ہماری سوسائٹی سے روکا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں سکون پاتے ہیں، مگر کیا کبھی اس سکون کا شکر ادا کیا ہے؟ نبی پاک کی اس دعا کا ایک جو چھوٹا سا حصہ ہے نا، اس کو بار بار پڑھتے رہا کریں، الحمدللہ الذی کفانا و آوانا، مل کر پڑھ لیں، الحمدللہ الذی کفانا و آوانا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جس نے ہماری ضروریات پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے گھر میں اور برکت نصیب فرما، ہمارے گھر میں ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ دنیا میں ٹھکانہ دیا ہے، جنت میں بھی ٹھکانہ عطا فرما۔ شکر ادا کرو گے نا، کہتے ہیں نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ جو بڑے بڑے گھروں میں رہ کر بھی کچھ لوگ ناشکرے ہیں اور کچھ چھوٹے سے بستر پر سو کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے نا کہ شکر زبان پر ہو، شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو ٹاپک ہے ایکچولی کہ گھر کے اندر کا ماحول یہ کتنا ضروری ہے، اچھا ہونا، نیک ماحول ہونا۔ نبی پاک کی حدیث ہے سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ، فرمایا فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نجات کیسے ہوگی جب فتنوں کا دور آ جائے گا، قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا؟ تو نبی پاک نے ایک فارمولہ دیا، آقا نے فرمایا املک علیک لسانک، جب فتنے پھیل جائیں تو 3 کام کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، زیادہ باہر نہ نکلو، گھر کے اندر وقت گزارو۔ پھر فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہو۔ فتنوں کا دور ہو تو اپنی زبان قابو میں رکھنی ہے، اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگتے رہیں اور اپنے گھر میں رہیں۔ اچھا یہ تو حدیث پاک ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ حدیث اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، کیونکہ آج کئی لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ بندہ باہر رہے تو شاید فتنوں سے بچا رہے، گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، امن و سکون نہیں ہے، گھر میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے انسان وہ گناہ کر رہا ہے کہ جو باہر نہیں کرتا، باہر پورا دن بعض اوقات کام کاج میں بیزی ہے تو ان گناہوں کا موقع نہیں مل رہا، مگر گھر کے اندر جا کر جب اپنے روم میں ہے تو اب جناب اس کو وہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ نبی پاک تو فرما رہے فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑ لو، مگر کیا گھر ایسا بنایا ہم نے کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو؟ کئی گھر ایسے ہیں جہاں غیبتوں کا بازار ہے، کئی ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں ہیں، کئی ایسے ہیں جہاں بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہیں۔ گھر کے اندر جاتے ہی جناب فیملی کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، گھر تو فتنوں سے بچنے کی جگہ تھی، گھر تو سکون کی جگہ تھی، گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں جائے تو بندہ سوچے میں رحمت والی جگہ پر آ گیا ہوں۔ مگر کیا ہم نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا کہ جس کو اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا؟ آپ کو پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ مگر کچھ مجرم وہ ہوں گے جن سے رب ناراض ہوگا، اس کو اس کے الٹے ہاتھ میں پیٹھ پیچھے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہ بندہ اس دن موت مانگے گا،
مگر اسے موت ملے گی نہیں، پھر اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس شخص کا جرم پتہ ہے کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے انہو کان فی اہلہ مسرورا، یعنی بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، گھر والوں میں خوش تھا، یہ جرم تھا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے اندر خواہشوں، شہوتوں، غرور و تکبر میں مبتلا رہتا تھا، گھریلو خوشیوں میں ایسا مگن تھا کہ آخرت کو بھول چکا تھا، لہٰذا نہ خود اس نے اچھے عمل کیے، نہ گھر والوں کو اچھے اعمال کی ترغیب دلائی، یوں ہی گناہوں میں مصروف رہ کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ آج کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں نمازیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں عبادت ہے، گھر والوں کی کیا دین کی طرف کوئی تبلیغ کی، کیا گھر میں نمازوں کا ماحول ہے، یا کیا بچوں میں قرآن و سنت کی ترکیب ہے، یا گھر کے اندر کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اب بھی ایسے کئی گھر ہیں جن کے گھروں میں اسلامی تہوار آتا ہے تب بھی بچوں کو، فیملی کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، اور جو گھر کا سربراہ ہے اس کو بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مسلمان گھرانے کا واقعہ بتاتا ہوں، پاکستان کا تو نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی جتنا تیزی سے ہمارے وطن میں ماڈرنزم اور دین سے دوری والا ماحول بنتا جا رہا ہے، اور گھر کے بڑوں کو فکر بھی نہیں ہے، یہ دور نہیں دن آپ پاکستان میں بھی یہ دیکھیں۔ یو کے کا واقعہ، ایک بھائی ٹریول پر گیا، والد کی طبیعت خراب تھی، تو واپس آیا، تو کچھ دنوں بعد واپس آیا، والد صاحب گھر میں نہیں تھے، چھوٹا بھائی تھا جو اپنی گیمز میں اور اپنے موبائل میں اور کمپیوٹر میں، جو آج کا ایک نوجوان کا سٹائل ہے کہ لگا رہتا تھا۔ تو کہا والد صاحب کہاں ہیں؟ کہا والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو کہا مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ کہا آپ بزنس ٹرپ پہ تھے۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے ڈسٹرب کرنے کی، فیونرل کرنا تھا، ان کا آخری رسومات ادا کرنی تھی، میں نے کر دی۔ تو کہا تم نے کیسے آخری رسومات ادا کی؟ جنازہ کدھر ہوا؟ کون سے قبرستان میں دفنایا؟ تو کہا جنازہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں تو گوگل پہ گیا، سرچ کیا کہ فیونرل کیسے ہوتا ہے، کسی کا ڈیتھ ہو جائے تو what we have to do۔ تو گوگل نے مجھے 4-5 آپشن دیے، میں نے سب سے سستا والا جو آپشن تھا ان پر کال کیا، وہ آئے اور ابو کو لے گئے، بس فنش۔ تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ کیا ہوا اس مسلمان والد کے ساتھ؟ جب سرچ کیا کہ کس فیونرل والے کو دیا ہے، تو جو سب سے سستا آپشن تھا کہ وہ میتوں کو آگ لگایا کرتے تھے۔ اس نے یہ نہیں، اس کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ جنازہ کچھ ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا غسل میت ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جناب قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ میں مسلمان گھرانے کی آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جو میں نے خود جا کر سنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اس بچے کا قصور تو تھا، مگر کیا والد کا قصور نہیں تھا؟ اس کا مطلب والد کسی جنازے میں بیٹے کو لے کر نہیں گیا ہوگا، اس والد نے موت اور قبرستان کے بارے میں، تدفین اور غسل کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ ہر چیز بچوں کو دلا دی، مگر نہ سکھایا تو دین نہ سکھایا۔ میں اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں، ہم سب نے مرنا ہے، اور اس والد کی قسمت کتنی پیاری ہوگی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے ایصال ثواب کرے، مگر یہ سکھائیں گے تو کریں گے نا۔ ہمارے بچے تو زندگی میں ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ میں سچ بتاؤں آپ کو، زندگی میں کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، اپنے بچوں کو کسی طرح 5 وقت کا نمازی بنا جائیے گا۔ پہلے تو خود بننا پڑے گا نا اس کے لیے۔ والد وہ بچہ دیکھتا ہے ابو رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد تو میرے والد بھی جمعے کی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، تو بچے کو بھی آپ ایکچولی ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکلی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ بیٹا نماز تو جمعے کی پڑھنی ہوتی ہے، باقی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں ہم خود تو دین سے دور کر رہے ہیں، ہم نے گھر میں کون سا ماحول بنایا ہے؟ ورنہ یقین کریں خوش نصیب ہے وہ والد، اگر اس کی اولاد نمازی بن جائے نا، تو آپ کہیں نہ کہیں کہ بیٹا مرنے کے بعد دعا کرنا، وہ دن میں 5 بار باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر التحیات کے عالم میں کئی بار کیا کہے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہائے، اور کیا چاہیے اس والد کو قبر میں کہ فجر ہو تو اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کے بچے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ظہر میں دعا کر رہے ہیں، عصر میں دعا کر رہے ہیں، مگر گھر میں نمازوں کا ماحول ہی نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، اب تو جمعے کی نماز بھی لوگوں کی سنا ہے قضا ہونے لگ گئی ہے۔ Nobody have tension، اپنے لیے بھی ٹینشن نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ گھر بناؤ اور اس گھر میں نمازوں کا اہتمام کرو۔ خدا را اپنے گھر کے ماحول پر توجہ دیجیے، یہ سرمایہ ہے، یہ اولاد، یہ فیملی، یہ گھر، یہ ہمارا پھل ہے۔ اگر گھر میں قرآن و حدیث اور نمازوں کا معاملہ ہوگا تو سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن نے کیا کہا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، ناٹ اونلی مکانات، ڈیفنس میں گھر ہونا چاہیے، فلاں سوسائٹی میں گھر ہونا چاہیے، یہاں تک تو ہماری پلاننگ ہے
کہ گھر اچھا ہو, بیوٹیفل سوسائٹی میں ہو. آگے قرآن کہتا ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ, اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو. اور جو یہ کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ. خوشخبری ملنی ہے, رحمتیں ملنی ہیں, عافیتیں ملنی ہیں اگر گھر میں نمازیں ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بنا دو. اس کا مطلب بیوٹیفل ہاؤس ہے, ایکسٹرا ایمبیانس ہے, شاندار فرنیچر ہے, سب کچھ ہے میرے اور آپ کے گھر میں, سٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں, اور اگر نماز نہیں ہے نا تو وہ گھر قبرستان ہے. ہم سمجھ رہے اتنا لگژری گھر کو قبرستان. نبی پاک فرما رہے ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھو. یہ مردوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا کہ مسجد میں آ کے پڑھیں, مگر کچھ نوافل گھر میں بھی پڑھیں, کبھی شراک چاش پڑھیں, کبھی تہجد پڑھیں, کبھی دیگر نماز کے نوافل پڑھیں. مگر خواتین گھر کی, بچے, یعنی گھر میں اللہ کرے ایسا ماحول ہو کہ جب نمازوں کا وقت آئے تو ایک کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو, کہیں سے نمازوں کی پتہ چل رہا ہو. ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر جاتے ہو تو گھر والے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں اقربوا بیوتکم ببعد صلاتکم, یعنی کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ. آپ چاہتے ہیں نا گھر کی عزت بڑھے, آئے ہے جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں نبی پاک نے فرما دیا تو حق ہے اس گھر کی پورے محلے میں عزت ہو جائے گی. آج بھی دیکھیں علماء کے گھر, امام صاحبان کے گھر لوگ دعا کروانے آتے ہیں, گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں نا, عبادت ہو رہی ہے, اللہ اس گھر کو ممتاز کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایکسٹرا لائٹ لگاؤں گا, ذرا خوبصورت ایلیویشن کروں گا, ذرا ہٹ کے ڈیزائننگ کروں گا تو وہ سب سے مشہور ہو جائے گا. نہیں, عزت دینے والا رب ہے, اور اللہ کے سب سے معزز بندے ہیں. اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ. نماز کے بارے میں ایک اور حدیث سنو, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. مجھے بتائیں نا, ہمارے گھر کے پلر نکال دیں تو گھر تو گر جانا ہے نا. یہ تو ایمان کا پلر ہے, مگر اس کی فکر نہیں ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیجیے, انہیں وقت دیجیے. آج کل جو ماحول ہے, میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا, ہر تھوڑے دنوں بعد آپ کو سوشل میڈیا پر نیوزز مل رہی ہیں, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں نیوز ملتی ہیں کہ فلاں بچے نے فلاں کام کر دیا, فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا, فلاں نے فلاں کو جلا دیا, فلاں اسکینڈل میں پکڑا گیا, فلاں جناب منشیات میں معاملات میں آ گیا, فلاں ڈرگز کا کام کر رہا ہے, فلاں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کیا کچھ کر رہا ہے, اسکیمز کر رہا ہے. یہ ہمارے علاقے میں, ہمارے شہروں میں, ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے نا. ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آگ میرے گھر میں جب آئے گی پھر غور کروں گا؟ اس سے اندازہ کیجئے, یہ سمٹمز ہوتے ہیں, یہ اشارے ہوتے ہیں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے. ماں باپ کو فکر نہیں کہ بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں. اتنی دوری مت رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ. یاد رکھیے, کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو اس سے پہلے آنکھیں کھولیے نا. ہماری بچی کہاں جا رہی ہے, ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے, وہ کس سے مل رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے تم دوست بن جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی ایسا دوست بن جائے جو اس کی آخرت اور دین اور دنیا سب برباد کر دے. بہت برا حال ہے. پلیز تھوڑا وقت دیجیے. اچھی تربیت, یہ تربیت نہیں ہے کہ آپ بھی نماز قضا کر رہے ہیں اور بچے بھی نماز قضا کر رہے ہیں. آپ بھی نمازی بنیں, ہم بھی نیک بنیں, آپ بھی ماشاءاللہ تلاوت کی طرف آئیں, بچوں کو ایسے پروگرامز میں لے کر آئیں, بیانات میں لے کر آئیں, مدنی چینل گھر پہ بیٹھ کے دکھائیں. ہم آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں, اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے گھر جنتی گھرانے بنے نا. اب آخر میں ایک دعا سن لیجئے, آمین بھی کہیے گا, ہو سکے تو یاد کر لیں, ہو سکے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین. نبی پاک یہ دعا کرتے تھے. تو اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے دعا بھی کریں, لیکن یہ سب چیزیں بدلیں گی کیسے؟ جب ہم بدلیں گے, ہم اچھے ماحول میں آئیں گے. میں آپ کو آفر کرتا ہوں, دعوت اسلامی مردوں کے لیے اجتماع الگ کرتی ہے, خواتین کے لیے اجتماع الگ ہیں, بچوں کے لیے مدرسے الگ ہیں, اسکولز اسلامک الگ ہیں, انسٹیٹیوٹس الگ ہیں. ہم اگر بدلنا چاہتے ہیں اور فیملی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں, دیر از اے وے. آئیے
اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے. اس کو پلیز سیریس لیجئے گا. اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے اچھے کنیکشن کا وقت دیجئے گا اور انہیں کسی طرح دین کی طرف آہستہ آہستہ لانے کی کوشش کریں. سختی نہیں کرنی ہے، پیار محبت سے جو ایک انداز ہے اچھے انداز سے کیجئے. انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ دن آئیں گے کہ یہ بچے، یہ فیملی، یہ ہمارا گھر ہم سب کی آنکھوں کا نور اور حقیقی گھر بن جائے گا کہ جس کو نبی پاک نے فرمایا کہ گھروں میں نمازیں ہوں، گھروں میں عبادت ہو، گھروں میں تلاوت ہو. اللہ ہمارے گھرانوں کو ایسا گھرانہ بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.